भारत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया सालों में जो भी ऑपरेशन रन किए गए हैं उसमें ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब सबसे कामयाब ऑपरेशन समझा जाता है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बेखकनी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की सरबराही की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने, जो कि अब पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियात में से एक हो चुके हैं। जनरल राहील शरीफ की 3 साला मुद्दत मुलाजमत बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब अपने इख्तितामी मराहिल में है। चंद हफ्ते बाकी हैं और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ खास तौर पर पेशावर गए, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास की सदारत भी की और इस मौके पर उन्होंने खुसूसी तौर पर जायजा लिया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के इस इख्तितामी मरहले को। और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जायजा लिया कि फाटा से यानी कि कबायली इलाकों से जो आर्जी महाजरीन थे उनकी वापसी का अमल इस वक्त किस अंदाज से आगे बढ़ रहा है। बहुत अहम ये इजलास था जनरल राहील शरीफ का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के इस अहम मरहले के हवाले से, इस फैसला कुन और इख्तितामी मरहले के हवाले से, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया को एक ब्रीफिंग भी दी और इसमें खास तौर पे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के मरकजी हिस्से और अहम तरीन हिस्से अब मुकम्मल हो चुके हैं और ये अब कंक्लूड हो रहा है। जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब है उसका जो मेन काइनेटिक एलिमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑपरेशंस चूँकि मेन ऑपरेशंस कंक्लूड हो चुके हैं, जिनमें खैबर 3 भी शामिल है। और खैबर 3 का भी हम अपडेट देख रहे थे कि ये राजगाल की जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर जो ख़ास तौर पे जो बर्फ़ पोश चट्टानें हैं बिल्कुल पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पे, वहाँ पर क्लियरेंस हो चुकी है और हमारे सोल्जर्स वहाँ मोर्चेज़न हैं और फर्मली इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ इस इलाके से मूवमेंट सील हो गई है और इसी तरह यहाँ से भी कोई उस तरफ नहीं जा सकता। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि बहुत मौसर अंदाज से जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की, उसके नतीजे में हालिया महीनों में 14 ऐसे हमले जो दहशतगर्दी के हमले होने वाले थे उन्हें नाकाम बनाया गया और उनके हरकारों को गिरफ्तार भी किया गया। इंटेलिजेंस की एफर्ट के हवाले से बता दूँ कि जो मैं इनकी काविशें देख रहा हूँ, दिन रात ये कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इनको कामयाबियाँ भी हुई और टोटल 14 वाक़यात हैं जो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अवर्ट किए हैं। इसी तरह पूरे नेटवर्क और फैसिलिटेटर्स को पकड़ लिया। जहाँ तक ये ताल्लुक़ रह गया कि ये प्लानिंग अफ़गानिस्तान से हो रही है, ये एग्जैक्ट इंसिडेंट्स विद डिटेल्स ये आर्मी चीफ ने ये पॉइंट उठाया है और अभी भी हर लेवल पे रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन से भी शेयर हो रहा है, अफ़गान हुकूमत से भी शेयर हो रहा है, अफ़गान मिलिट्री से भी शेयर हो रहा है और उनकी इंटेलिजेंस से भी जहाँ तक हो सकता है शेयर हो रहा है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के इख्तितामी मरहले में ये भी बहुत अहम बात है कि वो महाजरीन जो आर्जी तौर पर नकल मकानी जिन्होंने की थी कबायली इलाकों से, वो अपने घरों को वापस जाएँ, मामूल की ज़िंदगी वहाँ शुरू करें, वहाँ का कारोबार हस्ब मामूल शुरू हो। इस हवाले से भी इस आज के इजलास में इत्मीनान का इजहार किया गया कि आर्जी महाजरीन बहुत तेज़ी से अपने घरों को वापस जा रहे हैं, बल्कि ये तक कहा गया कि तकरीबन 3/4 यानी 75% लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं। स्पीड के साथ अभी TDPs का रिटर्न हो रहा है, बिकॉज आपको याद हो तो नवंबर की डेडलाइन थी, अभी 2 महीने रहते हैं। 75% TDPs का रिटर्न हो चुका है और साथ ही रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम भी हो रहा है।
اس میں تمام اداروں کی کوارڈینیشن بھی کافی بہتر ہوگی، لیکن مزید بہتر کی جا رہی ہے۔ آج کی بھی ہدایت یہی تھی کہ ٹائم لائنز کو میٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپس میں مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ اس کام کو پورا کرنا ہے اور لوگوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچانا ہے اور ان کی بحالی میں جس قدر ہو سکے وہ ان کی مدد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ تقریباً 2 سال قبل یعنی 2014 کے جون میں شروع ہوا تھا آپریشن ضرب عضب، اور اس آپریشن ضرب عضب نے دہشت گردی کے خاتمے میں بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اعداد و شمار اس کا ثبوت ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2 سال کے عرصے میں 3500 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، 992 ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال میں بھرپور بہتری آئی ہے، اور اسی وجہ سے آپریشن ضرب عضب کو ایک انتہائی کامیاب انسداد دہشت گردی کا آپریشن کہا جا رہا ہے۔ فاٹا میں تقریباً 8000 کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرایا گیا ہے یا ان کے ٹھکانوں کو ختم کیا گیا ہے، اور اس دوران پاکستانی فوج کے 490 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، قوم کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ ملک بھر میں دہشت گرد حملوں میں اب تقریباً 50% کمی آ چکی ہے، جبکہ یہ کمی سب سے زیادہ نمایاں خیبر پختونخوا میں ہے جہاں 70% کمی آ چکی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ضرب عضب کے بعد فاٹا کے عارضی مہاجرین یعنی کہ ٹی ڈی پیز جن کو کہا جا رہا ہے، ان کی واپسی اس کے پورے معاملے کا، اس پوری اصلاحات کا ایک اہم حصہ ہے۔ حکومتی پلان کے مطابق فاٹا کے تمام ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ اسے پلان کے مطابق تو نومبر تک مکمل ہونا ہے۔ آج جنرل باجوہ نے کہا کہ تقریباً 75% مہاجرین اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ اصل صورتحال کیا ہے اس حوالے سے جو آئی ڈی پیز کے جو کیمپ تھے، نوشیرہ، جلوزئی، ہنگو، توک، سرائس اور اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں، وہاں سے کتنی واپسی ہو چکی ہے اور کتنی واپسی ابھی باقی ہے، اس پوری صورتحال کو ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور میں ہمارے کورسپونڈنٹ ناصر داوڑ۔ جی ناصر۔ دیکھیں، ابھی تک جو ٹی ٹی پیز کی واپسی کے فگر آ رہے ہیں، پی ڈی ایم اے اور ایف ڈی ایم اے 2 ادارے ہیں جو دے رہے ہیں۔ تقریباً 16 لاکھ سے زائد لوگ واپس جا چکے ہیں، جبکہ 8 لاکھ سے زائد کچھ لوگ اس طرح رہتے ہیں، اور اس میں جو اس کی واپسی میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں ابھی تک آپریشن ضرب عضب کے مراحل سے گزر رہے ہیں، پاک فوج وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں، تو ان علاقوں کے لوگ ابھی تک رہتے ہیں۔ باقی جو علاقے کلیئر ہو چکے ہیں وہ زیادہ تر گئے ہیں۔ بہت سے تقریباً 68% لوگ واپس جا چکے ہیں ایف ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جو 2 مختلف ادارے ہیں اس کی رپورٹ کے مطابق، اور 32% جو لوگ ہیں ابھی تک وہ رہتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 8.5 لاکھ سے زائد افراد بنتی ہیں، ابھی تک وہ رہتے ہیں۔ اور جو پاک فوج جو آپریشن ضرب عضب میں مصروف ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال کے آخر تک تمام جو ٹی ڈی پیز ہیں وہ اپنے علاقوں تک ان کی واپسی یقینی بنائیں گے۔ آپ نے ناصر داوڑ کی گفتگو میں سنا کہ تقریباً 32 لاکھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں سے نقل مکانی پہ مجبور ہوئے اور ابھی انہیں اپنے گھروں کو لوٹنا ہے۔ حکومت کا ہدف یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر یہ عمل مکمل ہوگا، لیکن یہ کلیدی انتہائی اہم عمل ہے جو کہ ہونا باقی ہے یا مکمل ہونا باقی ہے۔ آپریشن ضرب عضب کی کامیابیاں، جو کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، یقینی طور پر بہت احسن ہیں۔ کیا کچھ ابھی ہونا باقی ہے اور کس چیز کی پہ نگاہ رکھنی ضروری ہے، اس کا ایک آزاد تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے ممتاز سینئر سیاستدان، عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما جناب افراسیاب خٹک نے۔ بہت بہت شکریہ افراسیاب صاحب۔ فرمائیے گا آپریشن ضرب عضب کی کامیابیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی، خاص طور پہ آپ کے صوبے میں اس وقت دہشت گردی کی جو فضا ہے وہ بہت ہی زیادہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو چکی ہے۔ 70% جو حملے ہیں وہ کم ہو چکے ہیں اب سے 3 سال پہلے کے مقابلے میں۔ جی بالکل، اصل میں اس سے پہلے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصے تک جیسے ہمارے فاٹا کے اندر اندرونی اور بیرونی بین الاقوامی دہشت گردوں نے ایک ریاست بنائی ہوئی تھی، جس کا مرکز جو ہے انہوں نے وزیرستان کو بنایا ہوا تھا اور فاٹا کے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اس دہشت گرد ریاست دہشت گرد ڈھانچے کو توڑنے میں مدد ملی ہے، اور جو ان کا میرن شاہ اور بیرالی میں جو ان کا ایک طرح سے مرکز تھا وہ نہیں رہا ہے، اور اس سے جو ریاستی
ادارے ہیں یا ریاستی نشانے ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان پہ حملوں میں بہت کمی آئی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کے اوپر ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ سیاسی لوگوں کی، پولیس کی، افراد کی ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان کے ٹھکانے ہیں وہ اور جگہوں میں نمودار ہوئے ہیں وزیرستان سے نکل کے، تو ابھی اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا باقی ہے۔ محمد ایجنسی کے پچھلے ہفتے کے ٹریجڈی نے یہ واضح کیا ہے کہ ابھی دہشت گردی کو ختم کرنا فاٹا سے باقی ہے۔ تو ابھی کچھ تو چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی، مگر آپ کے خیال میں اب بھی بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ گو کہ یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب عضب ایک منطقی انجام کی طرف تقریباً پہنچ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت اہم موقع ہے یہ، لیکن سٹل چیلنجز کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اصل میں ہمیں جو افغان پالیسی ہے اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں طالبان کی لڑائی جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور یہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے تو پھر ہماری طرف بھی لڑائی کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اندر جو دوسری باتیں تھیں جن میں جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان پر پابندی کی بات تھی، اور جو ریفارمز اصلاحات ہم نے کرنی تھی مدرسوں کے نصاب میں اور یا اسکولوں کے نصاب میں، یا جو جس طرح سے پنجاب میں بعض کارروائیاں کی جانی تھی وہ نہیں ہوئی، اور فاٹا میں اصلاحات بھی نہیں ہوئی۔ آئی ڈی پیز کا مسئلہ بھی ابھی تک باقی ہے، اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ جو پاٹک ہیں ان کو اپنے علاقے میں گھومنے پھرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور جو میران شاہ اور میرالی میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں جنگ میں اور دکانیں تباہ ہوئی ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کے مسائل بھی ابھی باقی ہیں، بلکہ اور اورکزئی ایجنسی اور دوسری ایجنسیوں میں بھی جو ریکنسٹرکشن ہے اس کی ابھی تک اس کا مکمل طور پر آغاز نہیں ہوا ہے، اور جو آئی ڈی پیز ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قومی ایجنڈے پہ آنا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں مباحثہ ہے بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو بھول جاتے ہیں لوگوں نے، اور یہاں پر دوسرے قصے، اقتدار کے قصے، تخت لاہور کی لڑائیاں وہ غلبہ پا لیتی ہیں سیاسی مکالمے پر، اور جو آئی ڈی پیز کے لاکھوں آئی ڈی پیز کے مسائل ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ افراد صاحب۔ خٹک صاحب بتا رہے تھے کہ چیلنجز کیا باقی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے حکومت نے، جو کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا ہے، اور اس حوالے سے جو اہم کام باقی ہیں، ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے کچھ عوامل تھے، کچھ ایکٹ پریکٹس تھے جو فوج نے اپنا کام کیا ہے اور اس کو بڑی کامیابی سے کیا ہے، لیکن بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جمہوریت کا حسن جوور پہ نظر آتی ہے۔ جمہوریت اس وقت دنیا کی بلا شبہ مؤثر ترین جمہوریت امریکہ میں، جہاں پر ایک بھرپور مکالمہ ہوا ہے دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان، اور وہاں پر اسی جمہوریت نے وہ خوف کو جنم لیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے تو امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ جمہوریت کے اس جوور پہ نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلا شبہ دنیا کی سب سے مؤثر جمہوریت امریکہ ہے، اور امریکہ میں بھی جمہوریت اپنے عروج پر ہوتی ہے جب وہاں پہ صدارتی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اور صدارتی انتخابات کی تحریک کے دوران بہت اہم لمحے وہ ہوتے ہیں جب صدارتی امیدوار آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، اور جسے پریزیڈنشل ڈیبیٹس کہا جاتا ہے۔ کل اس سلسلے میں پہلا مباحثہ ہوا صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ یہ مباحثہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں زبردست دلچسپی تھی امریکی عوام کی، اور تقریباً 10 کروڑ لوگوں نے یہ مباحثہ دیکھا کل رات، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا ہے۔ اس مباحثے میں دونوں امیدواروں کو ایک اینکر پرسن کا، جو کہ انڈیپینڈنٹ اینکر پرسن ہوتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، اور اس دوران پورا امریکہ اور امریکہ کا پورا میڈیا ان سوالوں کے جوابوں کو جانچتا ہے، اور اس میں جو بات غلط بیانی ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ عوام کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ جانچ سکے کہ کون سا امیدوار مؤثر ہے،
कौन सच ज़्यादा बोल रहा है और कौन झूठ ज़्यादा बोल रहा है। अमेरिका में जो ओपिनियन पोल के सर्वे सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि कल का मुबाहिसा डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने जीता है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप पर ये इल्ज़ाम मुसलसल सामने आ रहे हैं। अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रहा है जिसमें उन पर टैक्स छुपाने के अलावा कारोबार में बेइंतहा बेज़ाब्तिगियां करना, अपनी अना को तस्कीन देना और इस हवाले से बेपनाह उनके मसाइल, उनकी गलत बयानियां, उनके झूठ बयान किए जा रहे हैं। और अगर अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया को मान लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये सदारती इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत गए तो अमेरिका के लिए इंतहाई एक सवाल का बाइस बन सकते हैं। ये भी जमहूरियत का हिस्सा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सदारती उम्मीदवार हैं जिस पे बहुत अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो कम से कम सर पीट रहा है। अमेरिका में जो सदारती बहस होती है, मुबाहिसा होता है, और अमेरिका में इस सदारती इलेक्शन के दौरान इस मुबाहिसे की और इस रिवायत की अहमियत पर हम निगाह डालते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस डिबेट में अमरीकियों समेत दुनिया की खास दिलचस्पी की वजह दोनों सदारती उम्मीदवार हैं। हिलरी क्लिंटन अमरीका की पहली खातून सदर बनने की ख्वाहिशमंद हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात की वजह से दुनिया की तवज्जो का खास मरकज़ हैं। अक्सर मुबसरीन के मुताबिक हिलरी क्लिंटन मुकाबले के लिए तैयार नजर आईं और मुबाहिसे पर हावी रहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा अपनी रिवायती जारियत दिखाई, लेकिन अपने आप को सदारत का अहल मनवाने में नाकाम दिखाई दिए। अमरीकी मीडिया ने भी इसी किस्म का फैसला दिया। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, हिलरी क्लिंटन ने उन्हें पीस कर रख दिया। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि मिस्टर ट्रंप ने सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो में तबाहकुन कारकर्दगी दिखाई, वो नए अमरीकी सदर बनने के काबिल नजर नहीं आए। अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स ने कहा कि सियासत आसान खेल नहीं और आज रात डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाजा हो गया होगा। अमेरिका में टीवी पर सदारती इंतखाबात के मुबाहिसे नशर करने का सिलसिला सन 60 से शुरू हुआ। गुजरती दिहाइयों में इन सदारती मुज़ाकरों की अहमियत बढ़ती चली गई, लेकिन हक़ाइक़ ये बताते हैं कि टीवी पर ये मुबाहिसे वोटर्स की मालूमात में तो इजाफा करते हैं, किसी हद तक राय आम्मा पर भी असरअंदाज होते हैं, लेकिन फैसला कुन साबित नहीं होते। अमेरिका में ऐसे भी उम्मीदवार गुजरे हैं जिन्होंने डिबेट में बुरी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी इलेक्शन जीत गए। 8 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब से कबल अभी 2 मजीद सदारती मुबाहिसे होने हैं। अगले 6-7 हफ्तों में रुझानात बदल भी सकते हैं। हिलरी क्लिंटन के हिमायतियों को खदशा है कि जिस तरह का कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है उसमें सबकत ले जाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी तवक्को की जा सकती है, जिसके लिए इनके हिमायतियों को तैयार रहना होगा। ये खुसूसी रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जीलानी ने तरतीब दी थी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं भारत का, जहां पर जिक्र तो नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन अलहदगी की तहरीकें, इसके अलावा जो कश्मीर में भरपूर तहरीक चल रही, आज़ादी की अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं जो भारत का अंदर से शीरादा बिखेर रही हैं, मगर भारत ने इस पर एक लबादा चढ़ाया हुआ है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत और नाम नेहाद सेकुलर रियासत भारत में इंसानी हुकूक की पामाली या तहरीक आज़ादी की पामाली और उसको कुचलने का अमल सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है। भारत में आज भी दर्जनों आज़ादी की जिंदा तहरीकें मौजूद हैं जो भरपूर अंदाज से चल रही हैं, जिनमें भारत की 20 रियासतों के अंदर 160 से जायद अजला इस वक्त भी मुतासिर हैं। इनमें कई रियासतों में भारतीय फौज बरसरे पैकार है हुर्रियत पसंदों के साथ। कश्मीर के अलावा मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक भरपूर अंदाज से अब भी जारी है। इसके अलावा तमिलनाडु, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम समेत शुमाली मशरकी भारत की कई रियासतों में आज़ादी की मजबूत तहरीकें चल रही हैं। मंत्रियों की अनुपस्थिति के चलते माओवादियों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान को लेकर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। थोड़ा
مقبوضہ جموں کشمیر کے علاوہ آزادی کی تحریک اس وقت بہت زیادہ اس کا شور ہے اور ایک لاوا سا پکٹ رہا ہے مشرقی پنجاب میں، جہاں خالصتان آزاد خالصتان کی تحریک جاری ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے آزاد خالصتان تحریک کے روح رواں ڈاکٹر امرجیت سنگھ، جو کہ نیو یارک میں موجود ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے اقوام متحدہ میں خطاب کے موقع پہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا خالصتان کی تحریک اس وقت کس جگہ پر موجود ہے، اس کو آپ کس جگہ گریڈ کریں گے؟ دیکھیے پچھلے 32 سال میں آلموسٹ پنجاب میں 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو مارا گیا، غائب کیا گیا، سینکڑوں ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم پچھلے 2015 میں دیکھتے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کی واقعات پنجاب میں ہوتے ہیں اور ایک بڑی گیدرنگ کی جاتی ہے جس کو سربت خالصہ کہتے ہیں، تو 5 لاکھ سکھ، اس کے باوجود کہ پنجاب سرکار نے ہر سمبھو کوشش کی کہ وہ نہ آ پائیں، وہاں پہنچے، اور جنہوں نے سربت خالصہ آرگنائز کیا تھا ان کے خلاف سیڈیشن کا دیش دروہ کے کیس رجسٹر کیے گئے۔ اس وقت ڈائسپورا سکھوں میں 5 ملین کے لگ بھگ سکھ بھارت کے نقشے کی قید سے باہر ہیں، پورے زور شور پہ ہے۔ پنجاب میں کیونکہ جس قسم کا میڈیا کا سیکیورٹی فورسز کا ورتارہ ہے اس سے کئی بار لگتا ہے جیسے پنجاب میں آواز نہیں ہے، لیکن لیٹسٹ یہ سربت خالصہ گیدرنگ اور آج بھی لگاتارتا سے پنجاب میں نوجوانوں کی گرفتاریاں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پنجاب اس بات کے انتظار میں ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی سپورٹ میں باہر سے کوئی ملک کوئی انٹرونشن ہو، کوئی آواز اٹھے اور وہ لوگ اوور نائٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بھارت میں جاری آزادی کی تحریکیں اور یہ جو اس وقت مسائل ہیں خود بھارت کے اندر، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور خارجہ امور کے ممتاز سینئر مصنف جناب خورشید محمود قصوری نے۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے بھارت میں جو وہاں پر یہ علیحدگی کی تحریکیں، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں پورے بھارت میں؟ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اسی لیے میں ان کی مودی صاحب کی عقل پہ دنگ رہ گیا ہوں کہ انہوں نے مناسب سمجھا ایسے موقع پہ بلوچستان کا مسئلہ چھیڑنا۔ اپنے تجربے پہ حیثیت سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بدقسمتی سے جنگیں تو ہوئی ہمارے درمیان، لیکن ہمارے دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت اس قسم کی کیپبلٹی حاصل کر لی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دوسرے کو ڈسٹیبلائز کریں۔ تو مودی صاحب کو 100 مرتبہ سوچنا ہوگا کہ اگر انہوں نے بیان بازی سے بڑھ کے بلوچستان میں کچھ بات کی تو پھر تو اتنے زیادہ ریاستیں کے علاوہ ٹیریٹریز ہیں انڈیا میں، جیسے نکسلائٹس کا آپ نے خود ذکر کیا، اور اگر یہ معاملہ چل پڑا تو ایک طرف تو مودی صاحب دعوت دے رہے ہیں غربت ہٹانے کی، تو دوسری طرف پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی بات میں تسلسل نہیں۔ اور جب وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کشمیر، اس کا ایک مقصد ہے کہ کشمیر میں جو وہاں اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں سیکیورٹی سروسز کی طرف سے، اس کی طرف سے وہ توجہ ہٹا دیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تو بلوچستان تو وہ ہے جو پاکستان نے ریز کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شرم الشیخ میں، اس سے پہلے میری کتاب میں ذکر ہے کہ جب کرزئی صاحب آئے تھے اسلام آباد تو ہم نے خود جو بلوچستان کے معاملات ہیں، برآمدہ برتی صاحب کی تصویریں جو تھیں ان کی تصویریں دکھائیں دلی میں اور کابل میں۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہندوستان بہت دیر سے کر رہا ہے، لیکن میں کہہ صرف یہ رہا ہوں، میں ان کی عقل پہ دنگ ہوں کہ آپ کا یہ حال ہے اور آپ ایسی دکھتی رگ کو چھیڑ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ ہو، اگر یہ بات چھڑ گئی تو پھر پاکستان کیا انڈیا ترقی کیا کریں گے، پھر تو بہت برا حال ہوگا۔ اور انڈیا جو اپنے دعوے کر رہا ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، ان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، بہرحال پاکستان کو بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔
آئندہ انتخابات کی انتخابی مہم شروع ہو اس میں تقریباً 1.25 سال کا وقت باقی ہے، لیکن اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت اہم ہے عوامی مقبولیت کو جانچنے کے حوالے سے۔ متعدد انتخابات جو کہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں ہونے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون مقبولیت کی اس جنگ میں آگے ہے، لیکن آگے ضرور ہے مگر اس کے بہت قریب پیچھے ہے پاکستان تحریک انصاف۔ مگر اس سے بھی زیادہ شاید اہم بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہوا کرتی تھی، جس نے جنم کی لاہور میں 1967 میں پنجاب کے دارالحکومت میں لیا تھا، اس کا پنجاب سے مکمل صفایا ہو گیا ہے، یعنی کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ایک نام لینے والے تو ہیں مگر اس کی سیاسی اہمیت مکمل طور پہ تقریباً مکمل طور پہ زائل ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمام ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوئی، عبرتناک شکست ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک ہزیمت کا باعث بنے ہیں یہ تمام ضمنی انتخابات۔ اس وقت انتظامی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب ایک معلق نظر آتی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب کی پوری تنظیم معطل ہے اور پارٹی کا عبوری انتظام دیا ہوا ہے بلال بھٹو زرداری نے راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند اور رانا فاروق احمد وغیرہ کو، اور یہ 5 افراد جو ہے اس وقت پوری پارٹی دیکھ رہے ہیں۔ مگر پنجاب میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف زوال پذیر ہے بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پنجاب میں چیچا وطنی اور ٹیکسلا سمیت جن حلقوں میں حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ہی آگے نظر آتے ہیں اور یہ 2013 کے الیکشن سے ایک فضا ہے جو بنی نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ چیچا وطنی کے حلقے یعنی 162 پہ پیپلز پارٹی کو 2.5 لاکھ کے ووٹس کے اس حلقے میں 15,900 ووٹ ملے، جبکہ ٹیکسلا کے حلقے PP7 میں جس کا الیکشن کل ہوا پیپلز پارٹی کے امیدوار کو محض 5,400 ووٹ ملے۔ پنجاب کے دیگر ضمنی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا اگر ہم دیکھیں جائزہ لیں تو اس کے امیدواروں کی ووٹوں کی تعداد بلدیاتی الیکشن کے ووٹوں کے برابر یعنی چند سو یا چند ہزار نظر آتی ہے۔ یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے۔ مثال کے طور پہ NA71 میوالی میں مسلم لیگ نون کے فاتح امیدوار نے 95,000 ووٹ لیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو محض پیپلز پارٹی کے امیدوار کو محض چند سو ووٹ ملے، یعنی 400 ووٹ ملے تھے اس الیکشن میں۔ NA103 میں پیپلز پارٹی کے ذکا اللہ کو ملے تھے 469 ووٹ، جبکہ NA129 لاہور میں پیپلز پارٹی کو ملے تھے 3,800 ووٹ۔ NA68 سرگودا میں پیپلز پارٹی کے سردار عباس بلوچ نے 3,088 ووٹ لیے تھے، جبکہ 2013 کے الیکشن میں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی 37 اس نے ٹوٹل نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ پنجاب میں اس کی صرف 3 نشستیں تھیں اور پنجاب اسمبلی کی 371 نشستوں میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف 8 نشستیں آئی تھیں۔ گویا کہ 2013 سے جو پیپلز پارٹی کا زوال شروع ہوا ہے وہ تیزی سے مزید جاری ہے۔ گو کہ 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں مخصوص کوٹا ملا کر کل ملا کے 125 نشستیں تھی۔ پنجاب میں اس کے پاس بہرحال 45 نشستیں تو تھی، مگر اب وہ 45 نشستیں کہیں دور دور تک اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ کچھ عرصے پہلے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے ان کے ریزلٹس میں بھی پیپلز پارٹی نے پنجاب میں صرف 2% نشستیں حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، مرکزی اور صوبائی قیادت جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کی مختلف وجوہات بتاتی ہے جس کی وجہ سے صورتحال یہاں پہنچی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما پارٹی چھوڑ بھی رہے ہیں، کئی رہنما جو ہیں حالیہ دنوں میں انہوں نے دوسری پارٹیوں کا رخ بھی کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب سے سیاست میں متحرک ہوئے ہیں پنجاب کا اب انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ اکتوبر 2014 کو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پنجاب میں قیام کریں گے، پارٹی کے حالات کارکنوں کی زبانوں سے سنیں گے، لیکن وہ وعدہ صرف وعدہ ہی رہا کیونکہ اس کے بعد محض 2 یا 3 بار بلاول بھٹو زرداری آئے لاہور، مگر وہاں پر بھی وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے جو انہوں نے 2014 میں کیا تھا۔ لاہور میں پارٹی کا کنونشن بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ میں تمام پارٹی ممبران کو دعوت دیتا ہوں کہ اس دن بلاول ہاؤس آئے، ہم آپ سب کی بات سنیں گے اور آپ سب ہمیں بتائیں گے کہ ہم پارٹی کے تنظیم نو کیسے کریں۔ اس دن آپ بولیں گے اور ہم سنیں گے، آپ بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے چلانا ہے، آپ بتائیں گے کہ پارٹی کو کیسا
बेहतर बनाना है। अगर ये तमाम अज़ाइम, ये वादे जो 2014 के अक्टूबर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की थी, तो 2 साल बाद, यानी कि अब जबकि ये वादे को 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, आज पीपल्स पार्टी की हालत उससे भी पतली नजर आती है जो उस वक्त नजर आती थी, गोया अक्टूबर 2014 में। पीपल्स पार्टी के लीडर्स खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं, चाहे कमरुज़्ज़मा कायरा हो, चाहे एतजाज़ एहसन हो, चाहे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह हो, उन्हें पीपल्स पार्टी की दरपेश सूरत हाल पर शदीद तशवीश है और वो उसको छुपाते नहीं हैं, उसका बरमला इजहार भी करते हैं। 2002 में भी पीपल्स पार्टी ने अपने नून से ज़्यादा वोट लिए, नून 17 वोट 16 वोट लिए, और फिर 2008 में हमने अक्सरियत मान ली। उनके बावजूद ये क्या हो गया कि 2013 के बाद पीपल्स पार्टी डिक्लाइन हो रही है। इसमें सारी डॉक्यूमेंट्री भी हम कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और डिस्कशंस भी हो रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट हमारा 30 नवंबर से पहले आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद 30 नवंबर को जो हमारे चेयरमैन हैं वो एड्रेस करेंगे पार्टी के वर्करों को योम तासीस पे, और जो नए स्लोगन, नए पॉलिसी के तहत हम आपके साथ। पीपल्स पार्टी को एक सीरियस डिबेट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो करने की, अपने इन हाउस बहुत सारी बेहतरियां करने की, तब्दीलियां करने की, करेक्शन करने की ज़रूरत है। इस अमल में हम जारी हैं और हम बिट्स एंड पीसेस में वो काम नहीं करना चाहते, अब उसको एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे करना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी और अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने होगी। हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस इम्तिहान से गुजर रही है। हवाएं जो चल रही हैं पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी को उनका इदराक करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा जनाब चेयरमैन, जो भी 50 साल की उम्र से ज्यादा है उसको अब पीछे बिठाए, नौजवानों को आगे लाए। ये तमाम गुफ्तगू जो आपने सुनी, कोई 1 साल पुरानी है, कोई 2 साल पुरानी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आपने जो बात सुनी वो 2 साल पुरानी है। मगर अगर आप 2 साल और 1 साल पहले की ये जो वाशगाफ आवाज़ थी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा दे रहे थे, या वो वादे जो खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे, अगर उस पर अमल हो जाता तो शायद आज सूरत हाल में कुछ बेहतरी होती नज़र आती है। हम नहीं कह सकते कि रातों रात सूरत हाल बदल सकती है, ये सियासत है और ये रातों रात एकदम आँख मीचते ही तब्दीली नहीं हो सकती सूरत हाल। लेकिन इस वक्त जो कैफियत है उससे लग ये रहा है कि सन 2018 का इलेक्शन बराह रास्त महज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। 1-on-1 फाइट होगी और पीपल्स पार्टी दूर तक नहीं होगी। पंजाब तक की सूरत हाल बहरहाल ये है, और जाहिर है कि पंजाब अपनी सीट्स के हवाले से और अपने साइज के हवाले से फैसला कुन किरदार अदा करता है इख्तिदार की इस जमहूरी जंग के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज की कैफियत, उसके मसाइल, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर सीनियर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म और आजकल पंजाब में पीपल्स पार्टी के उमूर को देखने की जिम्मेदारी उन पर भी है। जनाब राजा परवेज़ अशरफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसका नतीजा आता है, सन 2013 से हम देख रहे हैं मुसलसल इस बात की याद दहानी होती है कि वो पार्टी जिसने जन्म लिया था लाहौर में, जिसने जन्म लिया था पंजाब में, जो इतनी बड़ी मजबूत पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यहाँ पर उसका वजूद जो है वो बहुत तेज़ी से तहलील होता जा रहा है। कितनी तकलीफ होती है आपको खुद? जी शुक्रिया कामरान खान साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। आपको मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप बड़े एक मंझे हुए तज्जियाकार हैं और बड़े आपका एक लंबा कैरियर है इस सिस्टम में, लेकिन ये जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है ना कि पीपल्स पार्टी तहलील हो रही है या तहलील हो गई है या उसका वजूद नहीं है, तो शायद इसकी वजह यह है कि आप जो बाई इलेक्शंस हुए हैं या 2013 के इंतखाबी नताइज के हवाले से इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। हम इस वक्त इंतखाब से ज्यादा जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, जैसे कि आपने खुद अभी आपने फरमाया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बाई इलेक्शन होते हैं इसमें हुकूमत की एज होती है। अगर 2013 से पहले के पंजाब सारे के इलेक्शन आप उठाकर देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी जीत गई थी, हालांकि हमारी सूबाई हुकूमत नहीं थी क्योंकि हमारी मरकज में हुकूमत थी। लिहाजा उसके असरात ये हुए कि हमने वो मेजॉरिटी इलेक्शन जितने भी थे वो जीत लिए थे।
تو اب کیونکہ حکومت جو ہے یہ صوبے میں بھی PMLN کی ہے اور مرکز میں بھی ہے، یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنے آرگنائزیشنل سسٹم کو تنظیمی حوالے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مربوط کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اب جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں 10:12 ہے تو میں منکیرا سے میاں والی جا رہا ہوں. آج سارا دن ہم نے اس علاقے میں آپریٹ کیا اور ورکروں کا جو جوش و جذبہ تھا وہ دیدنی تھا. یہ ضرور ہوا ہے، میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس وقت 1999 میں وہ ملک سے باہر گئی، اس کے بعد ہمارا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ورکر کے ساتھ تھا وہ بہت کم تھا. اب پہلی دفعہ ہم سارے اضلاع میں نکلے ہیں، ہمارے پاس 29 اضلاع ہیں جس میں سے 28 ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں ہماری جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا. تو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت تک وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ جو کیونکہ اس وقت تو تمام تنظیمیں جو ہیں پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تحلیل ہیں، جو اتنے طویل عرصے تک جناب منظور بھٹو پنجاب میں پیپلز پارٹی چلاتے رہے، ان کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے. اب یہ نیا نظام کس بنیاد پر آپ سامنے لا رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کب تک وہ سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ اب تو اگلا سال آئندہ 2 مہینے کے بعد ایک انتخابی عمل کا سال شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی اب نے یہ کیا ہے جی کہ ہم پورے پنجاب کے سارے اضلاع میں ہم لوگ گئے ہیں، وہاں بیٹھ کر اپنے ورکرز کے ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر، لیکن عمومی طور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر بیٹھ کر ہم نے اپنے جتنے بھی ہمارے تنظیمی حوالے سے یا ہمارے ورکرز تھے وہ اس وقت تحلیل شدہ ہیں سارے، لیکن اس میں ویمن آرگنائزیشن ہے، اسٹوڈنٹس کی ہے، PYO کی ہے، اسی طرح لائرز کی ہے اور مدر پارٹی کی ہے، سب کے ساتھ کنسلٹیشن کی ہے. تو ہم کنسنسس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈز لگائے جائیں، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کو مکمل کیا جائے. اسی طرح پنجاب میں جو ہے وہ نئی آرگنائزیشن جو ہے اس کو لایا جائے. اور جس طرح ہمارے چیئرمین نے کہا ہے تو آپ نے بھی شاید کوئی بات کی ہے، ہم یوتھ کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ، اور الحمدللہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ قیادت ہے، تو نوجوان بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں ہماری طرف. میں آج حیران تھا کہ منکیرا میں اور یہاں اس علاقے میں جو بکھر ہے، جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں اتنی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے. لیکن راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں چمکی ہے، جب وہ چھائی ہے، جب اس نے اپنی جگہ بنائی ہے تو وہ لیڈرشپ کی بنیاد پہ کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جتایا، وہیں جنم دیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو کامیابیاں ہوئی ہیں اس میں بہت ہی ہراول دستے میں بڑا کامیابی سے کردار ادا کیا ہے. اس وقت جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور 2013 کے بعد سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پنجاب کے گراؤنڈ پہ زمین پہ نظر نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب باوجود نظر نہیں آئے اور بلاول بھٹو زرداری بھی جو کہ اس وقت آپ کے رہنما ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے. وہ نوجوان کس کو دیکھ کے آگے آئے گا؟ وہ بالکل نظر آئیں گے کیونکہ ہم وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ یہ اپنا ٹور مکمل کر کے اپنی رپورٹ سبمٹ کر لیں اور ہماری آرگنائزیشن اناؤنس ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی سڑکوں پر ہوگی اور اس کی اسٹرینتھ بھی نظر آئے گی. کامران خان میں آپ کو ایک اور بتاؤں کیونکہ آپ ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں اور آپ کو بڑا احترام ہے کہ یہ الیکشن کئی دفعہ جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 1997 میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے مکمل طور پر واشف ہو گئی تھی یا کر دی گئی تھی اور اس وقت صرف سندھ سے ہمارے پاس 17 سیٹ تھی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 17 سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر قومی اسمبلی میں بیٹھی تھی. اور پھر آپ نے 2002 دیکھا ہوگا جب PMLN کی نواز شریف صاحب کی صرف 17 سیٹ کی پنجاب سے اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکے تھے. تو لہٰذا یہ اپ اینڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑی جماعتیں، وفاقی جماعتیں جو مطلب اسٹیبلش جماعتیں ہیں ان کو کسی طور پر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے یا کمزور نہیں کرنا چاہیے. وہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ
بہت شکریہ جناب راجہ پرویز اشرف اس عزم کا، امید کا اور یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی باؤنس بیک کرے گی۔ یہ ضمنی انتخابات کے نتائج ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی اپنی تنظیم نو بہت جلد مکمل کرنے والی ہے۔ پنجاب کے میدان پہ بہت جلد بلاول بھٹو زرداری اترنے والے ہیں۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس جگہ کا جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ہارتی نہیں، یعنی کہ صوبہ سندھ، مگر صوبہ سندھ کے جو احوال ہیں وہ مسلسل آپ اس پروگرام میں دیکھتے رہیں۔ آج ایک بار پھر ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے، اعتراف کیا ہے اور دردناک اعتراف ہے جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے، وہ سندھ میں تعلیم کی صورتحال، اور یہ تعلیم کی صورتحال اس وقت بتائی ہے انہوں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا 9واں سال ہے اقتدار میں۔ براہ راست سندھ میں تعلیم کی تباہی اور اس کا اعتراف جناب چیف منسٹر مراد علی شاہ اور اس کی وجوہات، اس پر نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے قبل تفصیل سے ذکر ہو رہا تھا کہ پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی اثر تیزی سے تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود مٹتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، لیکن اس صوبے میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط اثر باقی ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت 9ویں سال میں ہے، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ اس پروگرام میں مختلف شعبوں کے حوالے سے ہم کرتے رہتے ہیں، مزید اس کی تعارف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر روز یا ہر دوسرے روز ایک تہلکہ خیز بات سامنے آ جاتی ہے، دل ہلا دینے والی، اور وہی ایک ایسی گفتگو سامنے آ جاتی ہے، ایسا انکشاف سامنے آ جاتا ہے، ایسا اعتراف سامنے آ جاتا ہے جو وہ واقعی طور پہ دل ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ آج تعلیم کے حوالے سے ایک بار پھر بات سامنے آئی ہے۔ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کئی اعترافات کیے ہیں جو کہ سندھ میں تعلیم کی تباہ کن صورتحال کے حوالے سے اس وقت سامنے آئے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا 9واں سال ہے، اور خود مراد علی شاہ کابینہ کے ایک مؤثر رکن کی حیثیت سے 9ویں سال میں کام کر رہے ہیں اور اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ سندھ کا تعلیمی بجٹ سال کے دوران مجموعی طور پر 170% اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ جس میں تقریباً 49 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اب وہ 140 ارب روپے کا ہے۔ سندھ کا تعلیمی بجٹ 140 ارب روپے کا ہے، لیکن تعلیمی معیار اور اسکول جانے والے بچوں کی تعداد کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہی تصویر سامنے آ رہی ہے جسے ہم دل ہلا دینے والی تصویر کہہ رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 8 برس میں تعلیم پر 9 ارب روپے سے زائد فنڈ لگانے کے باوجود اس وقت سندھ کے سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار صرف 20 سے 22% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج اس پورے ماحول میں اسی کی طرف اعترافی انداز میں گفتگو کی اور کہا کہ صوبے میں شعبہ تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سندھ میں اسکول جانے والے جو بچے ہیں، اسکول جانے والوں کی عمر والے بچے 60 لاکھ بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول ہونا چاہیے، اسکول میں جانا چاہیے، لیکن سندھ کے 60 لاکھ بچے ہیں جو آج بھی اسکول نہیں جا رہے۔ We passed an act in the Provincial Assembly of Sindh in 2013 that we need to ensure free compulsory education, but how many children out of school? 7? I've forgotten the numbers. 6.6 billion children out of school. So we are not doing our job. We do have facilities. We have almost 50,000 schools in the province. We do have teachers, so we are recruiting more. But unfortunately, those teachers either don't attend the school, they're absentee teachers, and then, or if they do, they don't have the capacity. Most of them don't have the capacity. حکومت پاکستان کا عالمی سطح کے جو عالمی ادارے ہیں جو کہ پوری دنیا سے میں تعلیم کو عام کرنا، ہر فرد تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے دستخط کنندہ کی حیثیت سے حکومت پاکستان کا وعدہ تھا کہ 2015 کے آخر تک پاکستان میں تعلیم کی شرح 100% تک بڑھائی جائے گی، لیکن اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی شرح تقریباً 70% ہے، جبکہ سندھ تمام پاکستان کے صوبوں سے پیچھے ہے اور وہاں پر یہ شرح صرف 60% ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں غفلت پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور دوسرے حکام اب خود اس پر تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہم کیا بتائیں گے وہ ہوش ربا حقائق جو کہ یقینی طور پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، وہ تو خود اس کے اعترافات خود پیپلز پارٹی کی چیدہ شخصیات کے یا حکومت کی اہم ترین شخصیات سے سامنے آتے ہیں۔
میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں، اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے۔ میں اپنی حکومت پہ پہلے تنقید کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن، the responsibility of the provincial government، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ حکومت سندھ سے التجا ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ خدا را ایک میٹنگ بلائیں، بیٹھے اور اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں، فیصلہ کریں۔ بلال بھٹو زرداری کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب خود پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ خود حکومت سندھ کا محکمہ تعلیم گزشتہ سال اپنی رپورٹ میں کہہ رہا تھا کہ صوبے کے 46,039 اسکولوں میں 6,140 اسکول بند پڑے ہیں۔ 6,140 اسکول سندھ میں بند پڑے ہیں، حکومت کا محکمہ تعلیم کہتا ہے۔ 6,000 سے زائد اسکول کی عمارتوں کو خطرناک قرار دیا جا چکا ہے، وہاں پر تعلیم انتہائی خطرناک عمل ہے۔ 18,000 اسکول ایسے ہیں جہاں پر ضروری مرمت کرنا فوری طور پہ ضروری ہے۔ 8,280 اسکولوں کی چھت ہے ہی نہیں، جبکہ 19,000 اسکولوں کی چار دیواری نہیں ہے۔ یہ نواں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا، اور یہ اعداد و شمار سامنے ہیں۔ 62% یعنی 28,760 اسکولوں میں بجلی اور 45,000 اسکولوں میں لیبارٹریز ہے ہی نہیں۔ سندھ میں دیگر شعبوں کی طرح محکمہ تعلیم میں بھی بڑے پیمانے پر کرپشن نہیں ہے۔ نیب میں اس وقت اسکول اساتذہ کی 11,200 اسامیوں پر تقریباً 4.5 ارب روپے لے کے جو بھرتیاں کی گئی ہے وہ بھرپور کیس ہے، وہ جاری ہے، اس کا اعتراف ہو چکا ہے۔ خود حکومت سندھ اس کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتی ہے کہ کس طرح سے ٹیچرز کی ان اسامیوں کو کھلے عام نیلام کیا گیا، کھلے عام انہیں بیچا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی 2 مہینے ہوئے، دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تعلیمی ایمرجنسی کے نتائج کہاں سے آتے ہیں، لیکن فی الحال اس کی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے۔ سندھ میں تعلیم کی تباہ کن صورتحال، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ 60 لاکھ بچہ سندھ کا اگر اسکول میں نہیں جا رہا تو بڑی وجوہات کیا ہے؟ جی کامران صاحب، اس کا بڑی وجوہات جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت سندھ نے 2010 میں جو سروے کرایا تھا اس میں 44,000 بچے اسکول میں تھے، اور ابھی جو تازہ سروے اس میں وہ بڑھنے کے بجائے اب 40,000 پہ آ گئے، 40 لاکھ پہلے 44 لاکھ تھے، اب 40 لاکھ پہ آ گیا۔ اور جبکہ اخراجات جو ہیں وہ اس میں جو اساتذہ کی تنخواہیں ہیں اس میں 104% اضافہ ہوا ہے، اور جبکہ جو دیگر تعلیمی اخراجات ہیں اس میں 71% ہوا ہے، اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں بھی تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا اخراجات میں اتنا بڑا اضافہ ہونے کے باوجود اس کی انرولمنٹ اس میں نہیں ہو رہا ہے۔ اسباب جو ہے نا خاص طور پہ جو دیہی علاقے میں ان میں بچیوں کی جو تعلیم ہے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی، اور حکومت سندھ نے ایک تعلیمی کمپلسری کا ایک لا نافذ کیا تھا 2013 میں، کہ جس میں ضروری تھا کہ ہر بچے کو اسکول میں لایا جائے گا، اور اس کو تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں، حکومت سندھ نے ابھی تک کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا کہ اس قانون پر عمل کس طرح ہوگا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے جس میں آپ نے کہا کہ بجٹ بڑھ گیا ہے، اخراجات جو ہے وہ 50 ارب روپے بڑھ گئے ہیں، لیکن اسکول جانے والے بچوں کی تعداد پہلے سے کم ہو گئی ہے، اور کل ملا کے 60 لاکھ بچے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اس میں جو مسائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھرتیاں ہیں، جو ٹیچرز کو انرول کیا جاتا ہے، وہ اس کے ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے کہ وہ پیسے لے کے بھرتیاں کی گئی ہے، چٹھیوں پہ بھرتیاں کی گئی ہیں، کرپشن کے انبار سامنے آئے ہیں، انڈسپیوٹڈ ثبوت سامنے آئے ہیں۔ اس پر جو خود پیپلز پارٹی کے دور میں پچھلے 8 سال میں ہوا ہے، اس پر کیا کارروائی کر رہی ہے؟ اس وقت تک جو فگر سامنے آئے گا امن صاحب وہ 30,000 کی ہے۔ یہ 11,000 تو وہ جو کراچی میں بھرتیاں ہوئے ہیں 11,500 جو جعلی بھرتیاں ہوئے ہیں، لیکن محکمہ تعلیم نے پورے صوبے کے جو فگر اکٹھے کیے ہیں وہ تعداد تقریباً 30,000 بھرتیوں کی ہے، کہ 30,000 اساتذہ غیر قانونی یا جعلی بھرتی ہوئے، اور ان میں سے اس وقت تک کسی کو نکالا نہیں گیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ سوائے اس کے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو نہیں لیا گیا ڈیوٹی پہ، لیکن دیگر اضلاع میں وہ تمام لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور کرپشن کا حال آپ دیکھیں کہ نیب نے جو والنٹیر ریٹرن کی جو لسٹ پیش کی حکومت سندھ کو، جو لوگ والنٹیر ریٹرن کر کے پیسہ آئے ہیں وہ کوئی 563 افسران اور ملازمین کے، اس میں سے 280 محکمہ تعلیم کے ہیں، اور وہ صرف ایک ضلع کمبر کے اساتذہ ہیں 200 جو نیب کو رقم واپس کر کے آئے ہیں جو انہیں لوٹی تھی۔ اگر اس طرح وہ تحقیقات کی جائے تو ہر ضلع میں
ऐसे कई हजारों सैकड़ों लोग मिलेंगे जो इस करप्शन में मुलविस हैं महकमा तालीम की। महकमा तालीम की नैब में वो करप्शन की रकम वापस करके आए हैं महकमा तालीम के लोग, अब फिर वो महकमा तालीम में हैं। और हम खुद अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, जो असातिज़ा हैं वो लिख पढ़ ही नहीं सकते, मतलब लिखाना पढ़ाना सिखाना तो दूर की बात है, उसकी तालीम देना, वो खुद भी लिख और पढ़ नहीं सकते। फैजल पिंचियो ने भी कहा कि हम उनको ट्रेन ही नहीं कर सकते। 60% लोग ऐसे हैं जिनको टच भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो लिख और पढ़ सके, और वो टीचर्स हैं। जी हाँ, ऐसे लोग हैं। अब देखें उसमें से एक ताज़ा मिसाल अब ये है कि हुकूमत से ने टीचिंग कैडर और जो मैनेजमेंट कैडर है उसको अलग किया था महकमा तालीम में, और उसमें ये ऐलान किया था कि हम जो नए असातिज़ा भर्ती करेंगे जिसमें खासतौर पे हेड मास्टर्स ग्रेड 17 में हम पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ताकि अच्छे लोग आए। लेकिन हुआ ये कि 2000 असामियाँ थी, उसमें से 1080 असामियाँ पिछले दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय IBA जो एक प्राइवेट इदारा है उससे कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर्ती किया गया है, और बाद में सिंध असेंबली से बिल पास कराकर इन्हीं लोगों को रेगुलर कर दिया है। तो यानी कि हुकूमत की जो इंतजामिया है, जो हुकूमत सिंध के जो लोग हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि इसमें कोई ऐसे लोग जो अहल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए लोग जो है इसमें शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर, मजीद दिल हिला देने वाले ख्यालात हमारे सामने पेश कर रहे थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, यकीनन उनकी रूहें इस वक्त तड़प रही होंगी जो सिंध में तालीम की सूरत हाल है। अगर आपके बच्चों की तालीम होगी वो फिर तालीम में क्या करेंगे, मुल्क में नौकरी करेंगे, उनकी तरक्की होगी, उनकी जिंदगी में इजाफा आएगा। ये तो नहीं कि जैसे आपकी जिंदगी गुजरी ऐसे आपके बच्चों की जिंदगी गुजरे। तालीम के बगैर आप कैसे तरक्की कर सकेंगे? तालीम के बगैर कोई तरक्की नहीं हो सकती है। पाकिस्तान में इंसाफ की सरबुलंदी के हवाले से कल और आज का दिन बहुत अहम है। दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो बहुत अहम अहकाम दिए हैं, और इन दोनों अहकाम का ताल्लुक दरअसल हाई कोर्ट्स के साथ है। कल का हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया उसका ताल्लुक था इस्लामाबाद में हाई कोर्ट पे होने वाली तैनातियों के हवाले से, और उस हवाले से जो इसलिए वो बहुत अहम हुक्म है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल जो हुक्म दिया उसमें उन तैनातियों को, उन एम्प्लॉयमेंट्स को, उन जॉब्स को कलअदम करार दिया है जिसमें कि बराह रास्त किरदार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा जज सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस लिहाज से वो फैसला बहुत ही अहम और बहुत दूररस बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम फैसला दिया है जिसका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच से है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे कलअदम करार दिया है और दोनों मामलात पर अपनी बरहमी का इजहार किया है, और इस हवाले से बहुत अहम अहकामात और रिमार्क्स भी दिए हैं। आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अनवीर ज़हीर जमाली की सरबराही में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ग्रेड 5 के मुलाजिम की तकर्रुरी के हवाले से जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जुडिशल ऑर्डर है या शाही फरमान। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला गैर जरूरी कानून के तहत दिया, किसी को भी गैर कानूनी इक़दामात की इजाजत नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट 3 माह में केस को मेरिट पर सुनकर फैसला करे। इस केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब उबैदुर रहमान लोधी ने 2013 में दरख्वास्त गुजार को महकमा वाइल्ड लाइफ पे बतौर चौकीदार भर्ती करने का हुक्म दिया था। गो के ये एक जो केस है इसकी इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, लेकिन जो इस हवाले से फैसला आया है, जो इस हवाले से रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, और जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के इस जज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उसे कलअदम करार दिया है। यकीनी तौर पर ये अहम वाक़यात हैं कल और आज के, और इस इंसाफ की सरबुलंदी के हवाले से और बिला झिझक और हर एक शख्स के हवाले से इंसाफ हो, और ख़ास तौर पर मातहत अदालतों पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगाह रहे और हाई कोर्ट्स की नीचे मातहत अदालतों पर निगाह रहे। इस हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। कि मैं सही समझ रहा हूँ कि ये दोनों, कल का दिन और आज का दिन बहुत अहम है, और कल का भी फैसला और आज का भी फैसला कई हवाले से यूनिक भी है और बहुत ही इसकी कलीदी अहमियत है, ये समझना सही है? और अगर सही है तो क्यों? देखिए, हमारे यहाँ अक्सर ये बात होती है कि अदलिया खुद
اپنے احتساب کے حوالے سے شاید اتنی مستعد نہیں جتنی اور اداروں کے احتساب کے حوالے سے رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کل کا فیصلہ خاص طور پہ اور آج کا فیصلہ بھی بہت اہم ہے۔ کل کا فیصلہ عدالتوں کے انتظامی امور کے حوالے سے تھا، اور ظاہر ہے یہ انتظامی امور جج صاحبان ہی چلاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی جج صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئے کہ انتظامی امور کی سر انجامی میں کوئی بے قاعدگی کی گئی ہے تو ظاہر ہے بہت ہی ایک سیریس بات ہے اور اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ جو آج کا فیصلہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق براہ راست جو عدالتی کارروائی ہے اس سے ہے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں، کیا وہ دلیل دیتے ہیں، قانون کو اور حقائق کو کس حد تک مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ کام ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا ہے کہ اپنے پاس لائی گئی اپیلوں میں یہ دیکھے کہ ماتحت عدالتوں نے بشمول ہائی کورٹ نے فیصلہ کس طرح سے کیا ہے۔ جو ریمارکس دیے گئے وہ یقیناً سخت ہیں، عام طور پہ فیصلے رد ہوتے ہیں ہائی کورٹوں کے، سپریم کورٹ میں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر فیصلہ رد کرتے وقت اس قسم کے تاثرات سامنے آئیں کہ یہاں بادشاہی نہیں ہے، بادشاہی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ایک ہدایت ہے، ایک تنبیہ ہے تمام عدالتی نظام کو کہ تمام عدالتی نظام بھی ایک قاعدے اور قانون میں جکڑا ہوا ہے، اور تمام جج صاحبان، بہت جلیل القدر جج صاحبان، وہ بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے تابع رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں، وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس کا تعلق راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کل کا حکم آیا سپریم کورٹ کا، یہ جو ماتحت عدالتیں یا جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کے انتظامی امور کے حوالے سے، اور آج کا جو فیصلہ ہوا وہ عدالتی ایک فیصلہ ہے اس حوالے سے، دراصل یہ بہت ہی ایک یونیک مخصوص فیصلے ہیں، یا دراصل یہ کسی ایک مرض کی نشاندہی ہے جو کہ موجود ہے اعلیٰ عدالتوں میں بھی اور پاکستان کے عدالتی نظاموں میں بھی، جس کی کہ نشاندہی ہوئی ہے کل اور آج، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کل کے فیصلے سے تو یہ بات عیاں ہو گئی کہ مسئلہ موجود ہے۔ ایک ہائی کورٹ کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کہیں اور ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن امکان کو ظاہر ہے کہ اب رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا، تمام ہائی کورٹس کو، تمام انتظامی امور کی انجام دہی میں تمام افراد کو، جج صاحبان کو جن پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ان کو انتہائی احتیاط سے قدم اٹھانی ہوں گے۔ کل کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ اچھا، آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک طرح سے سر یہ جو آبزرویشنز ہے، آج کا فیصلہ بھی اہم ہے۔ جی فرمائیے پلیز۔ لیکن اس قسم کے فیصلے پہلے بھی ہیں، بہت مشہور ہماری ججمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ عدالتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جواز فراہم کریں۔ عدالت کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ اپیل منظور ہے، یہ اپیل نامنظور ہے، کافی نہیں ہے، شاہی فرمان نہیں دیے جا سکتے۔ عدالتوں کو بڑی دقت اور تاکید کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو جواز ہے، جو اپنی قانونی جو سوچ ہے اس کا اظہار کریں اپنے فیصلے میں، فیصلہ ایسے ہی نہیں دیا جا سکتا۔ اس قسم کے اقدامات جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بہرحال یہ دو فیصلے آئے ہیں، ہم بہت آج کل ذکر سن رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں چیف جسٹس منصور علی شاہ اس حوالے سے کئی اقدامات کرتے نظر آتے ہیں، کئی انہوں نے احکامات بھی دیے ہیں، انتظامی معاملات میں بھی ہم نے بہت ہی کلیدی تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل، ایک متحرک ماحول ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس کا تعلق اس وقت کے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی شخصیت اور ان کی ذات سے ہے۔ وہ یقیناً نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، نظام کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو نظام کو روکے ہوئے ہیں، جو اس میں دقت کا باعث ہیں، ان کو وہ عیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے کنی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے میں ظاہر ہے کہ انگلی اٹھے گی، یہ کہا جائے گا کہ جلد بازی ہو گئی، کسی کو موقع نہیں ملا، لہٰذا نہایت یہ اہم معاملہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جائے، بہتری کی جانب جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، جس کسی پہ کوئی الزام عائد کرنا ہے اس کو دفاع کا مکمل موقع ملے، اور اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ تو سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے اور آج کے فیصلے نے یہ ہدایت ایک دفعہ
پھر دے دی ہے کہ تمام ہائی کورٹس جو ہیں ان کو انتہائی محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار حالیہ قوانین کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا ہے. بالکل اس وقت منجمد ہے یہ پورا کاروبار. حکومتی رائے حاصل کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے ٹیکس امور جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد اس وقت کی صورتحال یہ ہے جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے تمام بڑے صوبوں میں شہروں میں ریل اسٹیٹ یعنی کہ پراپرٹی کا کاروبار تقریباً منجمد ہو گیا ہے. وہ ایک سکوت کے عالم میں ہے اور معمول کے مطابق جو کاروبار ہوتا تھا اس کا مشکل تمام 3 سے 4% اس وقت ریل اسٹیٹ کا کام ہو رہا ہے. ٹرانسفرز ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس سال جولائی میں ہوئی تھی جس میں حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. وزارت خزانہ نے جس کے بعد جائیداد کی خرید و فروخت کا ایک ٹیکس کا ایک نیا قانون نافذ کیا تھا جس کے تحت پراپرٹی قیمت کے تعین کرنے کے ٹیبل میں اضافہ کیا گیا تھا. ان کی شرح میں اضافہ کیا گیا تھا. ٹیکس کی شرح کو 2% سے بڑھا کے 10% کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ پراپرٹی پر کیپٹل گین ٹیکس کا نفاذ 5 سال کے بجائے 3 سال کیا گیا تھا. 1 سال میں پراپرٹی کی فروخت پر 10% کیپٹل گین ٹیکس دیا جائے گا یہ اعلان کیا گیا تھا. اور اس سے منسلک دوسرے اعلان کیے گئے تھے. لیکن لگ یہ رہا ہے پوری صورتحال کے نتیجے میں کہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ ٹیکس کے دائرے میں نہیں ہیں وہ کسی صورت میں بھی ٹیکس کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید وہ اپنا نام ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں نہیں لانا چاہتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان سے فکس ٹیکس لے لیا جائے کیونکہ اب اس کاروبار کے ذریعے کوئی بھی خرید و فروخت ٹیکس حکام کی نگاہ میں رہے گی. اس وجہ سے یہ تمام سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پراپرٹی کا کاروبار منجمد ہو گیا ہے. اس حوالے سے پاکستان میں بلڈرز کی اور ڈیولپرز کی سب سے اہم تنظیم آباد کے جو مقامی اس وقت سربراہ ہیں جناب حنیف عارف جیوا انہوں نے کیا کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر پراپرٹی کی جو ہے وہ لین دین کا کام بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. 40 سے 50% پرائس کم ہو گئی ہیں. پرائس کم ہونا تو اپنی جگہ پہ وہ تو آتے رہتے ہیں مندی آتی تیزی آتی لیکن کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. ٹرانزیکشن نہ ہونے کی وجہ سے رجسٹرار جو ہے ہمارے سندھ کے اندر پنجاب کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجسٹری پہ ہم نے 10% چارج کرنا ہے سی وی ٹی ہم نے 5% کرنا ہے 7.5% کرنا ہے. اور سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کی ویلیویشن الگ ہے ایف بی آر کی ویلیویشن الگ ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس سال کے لیے اس کو مؤخر کر کے اگلے سال سے جو ہے اس میں 50% انہانسمنٹ کر کے اور ڈی سی ویلیو پہ اور 10% جو ہے وہ گریجولی ہر سال جو ہے آج کی تاریخ میں اس کو فل فور اناؤنس کرے گورنمنٹ. اور یہ حکومت کے لیے بھی بہترین فیصلہ ہوگا اور یہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا. حکومت کے لیے اس میں کتنی تشویش کی باعث ہے حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے ہم پوچھیں گے. پاکستان میں ٹیکس امور کی انتہائی اہم بااثر شخصیت وزیر اعظم کے مشیر برائے ٹیکس امور جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. ہارون صاحب آپ فرمائیے گا آگاہ ہیں آپ اور حکومت کے جولائی کے بعد سے جب سے نئے قوانین آئے ہیں پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں. تمام حالات آپ کے سامنے ہیں. کتنی تشویش ہے آپ کو؟ کامران خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں صرف 25% کم ٹرانزیکشنز ہیں اور ہمارا ریونیو سپٹمبر کے مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 70% بڑھا ہے. تو یہ ایگزیجریٹڈ بیان ہے کہ کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے. ہاں جولائی میں کاروبار بہت کم ہو گیا تھا بیکاز کافی تشویش تھی لوگوں کو کہ کیا ویلیوز ہے اور کس طرح ہوگا مگر یہ کاروبار اب بڑھ رہا ہے. یہ تمام ویلیوز اور تمام فیصلے ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہے تاکہ سب لوگ سن رہے ہیں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ڈی ایچ اے سٹی ڈی ایچ اے کراچی ڈی ایچ اے لاہور ڈی ایچ اے اسلام آباد میں کاروبار بڑھ رہا ہے. کاروبار کم ہونا تو دور کی بات ہے. ٹرانسفرز بڑھ رہے ہیں ٹرانزیکشنز بڑھ رہی ہیں. یہ آپ کی معلومات ہے یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ سب لوگ سن لیں کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق یہ کاروبار جو کہ میں نے خود بھی انڈیپینڈنٹلی چیک کیا ہے ڈی ایچ اے کراچی سے ڈی ایچ اے لاہور سے ڈی ایچ اے سٹی سے وہاں پر جو مجھے اعداد و شمار بتائے گئے سرکاری طور پہ اہم ترین ذمہ داران کی جانب سے وہ یقینی طور پہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا ہے. 3 یا 4% ٹرانسفرز ہو رہے ہیں جتنے معمول کے مطابق ہوتے تھے.
کامران خان صاحب میرے پاس جو فگرز ہیں وہ آل پاکستان کے ہیں، ایک خاص شہر میں یا ایک خاص سوسائٹی کے نمبرز یہ نہیں ہے. میں پورے پاکستان لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ نمبر آف ٹرانزیکشنز اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں صرف 25% کم ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اور جہاں تک ریونیو کا تعلق ہے وہ اگست کے مہینے میں ہمارا 40% بڑھ گیا ہے اور سپٹمبر کے مہینے میں 60% بڑھ گیا ہے. تو اب یہ کاروبار واپس اپنے ٹریک پہ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھے گا. ہم نے پورے پاکستان میں ایک بڑا میجر سٹیپ ڈاکیومنٹیشن کا لیا ہے، اور جب تک پاکستان ایک نیوکلیر پاور بن گیا، اکنامک پاور اس وقت تک نہیں بن سکے گا جب تک ہر آدمی اپنا ٹیکس ڈیو شیئر نہ دے. اور یہ ایک سٹیپ ڈاکیومنٹیشن کا ہے، اور ابھی بھی ریئل مارکیٹ ویلیو سے یہ ویلیوز کافی کم ہے، بٹ ہم نے ایک پہلا سٹیپ لیا اور انشاءاللہ 3-4 سال میں ہم ریئل ویلیو تک پہنچیں گے. تھوڑی سی تکلیف ضرور لوگوں کو ہو رہی ہے کیونکہ وائٹ منی سے پراپرٹی خریدنا یا بیشتر حصہ وائٹ منی کا خریدنا یہ لوگوں کو عادت نہیں رہی تھی، اور جب بھی ایک عادت نہ ہو تو اس کو واپس لانے کے لیے ایک بہت حکومت کو ایک مضبوط سٹینس لینا پڑتا ہے، اور یہ ہم نے لیا. ہارون صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ واپس آ جائیں گی اپنی لیول جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ ہے یا یہ معاملہ ہے. ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بڑی اس میں جھجک ہے بہت. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فکس ٹیکس لے لو، ہمیں بتا دو کہ اس پہ ہمیں کتنا ٹیکس دینا ہے، بالکل آپ ہمیں لے لو، لیکن ہمیں اس نظام کے اندر نہ ڈالو، ہمیں اس میں نہ گھساؤ. لیکن اس کا ایک طرح سے تو حکومت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس لینا ہے، وہ آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، مگر باوجود اس کو جھجک ہے، باوجود وہ گھبرا رہا ہے، باوجود وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے. آخر اس کے لیے بھی تو کوئی آؤٹ آف دا باکس آپ کو سوچنا پڑے گا نہ کچھ تو اس کا نتیجہ نکالیں نا پھر اس کا. کامران خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سی وی ٹی کا تعلق ہے یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور یہ سٹیمپ ڈیوٹی ہے. جہاں تک ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں، یہ جو لوگ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں یہ صرف ایک ایڈوانس ٹیکس ہے، اور اگر یہ ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو جو ٹیکس لائبلٹی فائنل ہوتی ہے اس سے یہ آف سیٹ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ ٹیکس فائل نہیں کرتے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سٹیمپ ڈیوٹی ہے. یہ ایک صرف ایڈوانس ٹیکس ہے، یہ کوئی خاص سٹیمپ ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی ہم نہیں لگاتے، ہم صرف ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ 4,000 سے 5,000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ایک سال میں اس سیکٹر میں ہوتی ہے، جس میں سے کچھ حصہ ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آئے ہیں. لوگوں کو آگے بڑھ کے سٹیپ اس میں لینا چاہیے، بیکاز جب تک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ٹھیک نہیں ہوگا ہم ایک اکنامک پاور نہیں بن سکیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لینا چاہیے، لیکن اگر نہیں لے رہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو میجرز یا اقدامات یا طریقہ کار یا انسینٹیوز انٹروڈیوس کرنے ہوں گے نا کہ لوگ آئیں اس طرف. اب نہیں آ رہے تو کچھ نہ کچھ تو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. کامران خان صاحب ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ان کے ساتھ مل کے. بجٹ کے اندر ہم نے تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر، تمام ڈیولپنگ سیکٹر جو ہے ریل اسٹیٹ کا، اس کو فکس ٹیکس پہ ہم لے آئے ہیں. یہ پر سکوائر فٹ یا پر سکوائر یارڈ پہ ایک فکس ٹیکس ہو گیا ہے، اور ان سے نیگوشیٹ کر کے نمبرز لگائے ہیں. ان کا انکم ٹیکس فکس ہو چکا ہے، اب ان کو انکم ٹیکس بھی فکس کر دیا ہے. ہم نے پراپرٹی ویلیوز فیئر مارکیٹ ویلیو سے کم کر کے ان کی بتائی ہوئی پراپرٹی ویلیوز کے بھی 50 to 60% رکھا ہے. اب اس کو اس میں آنا چاہیے، ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور زیادہ تر لوگوں کو اس نیٹ میں لانا چاہیے. یہ ان کے دیے ہوئے نمبرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے 10 دن صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا T20 جاری ہے. پاکستان کے لیے بڑی زبردست خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ چیمپئن کو پاکستان نے پہلے 2 میچز میں ہرا دیا ہے. تیسرے میں 104 رنز بنانے ہیں. 15 رنز پہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے. پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی شاندار دن ہے. اس پر بات کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سابق کرکٹر جناب کامران اکمل. بہت بہت شکریہ کامران اکمل صاحب. اچانک ہوا کیا ہے پاکستان میں؟ کیا یہ صرف سرفراز کی کپتانی ہے یا اس میں ایک اس کا بڑا کردار ہے کہ یہ T20 2 میچز ہم نے ویسٹ انڈیز کو بآسانی ہرایا ہے، تیسرا بھی ہم شاید ہرا سکتے ہیں؟ کیا میجک ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ٹیم ایفرٹ ہے. میں کریڈٹ دیتا ہوں پہلے تو کوچ کو، نیا کوچ تھا، پھر نیا کپتان تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ. پھر انگلینڈ میں جیسے T20 جیتتے ہیں، مومنٹم بڑا اچھا تھا، اور اسپیشلی عمران
اماد بٹ کی پرفارمنس جیسے اس نے دی ہے ٹیم کی پرفارمنس پہ. بہت بہت شکریہ. کامران اکمل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.